अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जिस तरीके से इंतखाबी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ रही है, वही उसी तरह हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मुख्तलिफ कामों के हवाले से अब प्रोएक्टिवली काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों के ऊपर ना सिर्फ बड़ा स्पीडली समातें हो रही हैं, एक तरफ साइफर के हवाले से 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल करने का एक बड़ा टारगेट मौजूद है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान मुकर्रर किया गया है। आज भी हमने देखा कि उसकी हेयरिंग हुई, लेकिन अभी तक किसी नतीजे के ऊपर इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच सका है। दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसके ऊपर भी अभी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कि जवाब तलब हैं और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कैसे जस्टिफाई किया जाए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं जिनके दो बड़े रेफरेंसेस एवन फील्ड के हवाले से और अल अजीजिया के हवाले से, वो रेफरेंसेस तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकेंगे या फिर नहीं, इसके ऊपर भी अभी तक कानून खामोश है। और ये भी वाज़ेह नहीं है कि वो जो ना हयात ना अहली की बात की जा रही थी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद, अब वो नाअहली की मुद्दत 5 साल हो चुकी है। यकीनन मुस्लिम लीग नून के कायदीन ये बात तो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं, लेकिन अदालतें इस मामले के ऊपर अभी तक खामोश नजर आती हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट जिस तरह हमने इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया, वो ये भी रही कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जिस तरीके से इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन प्रोएक्टिवली अब काम कर रहा है, उस पर एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है और ये भी कहा है कि ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन होने मुमकिन नज़र नहीं आते हैं। क्या ऐसे सिनेरियो में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कंटेस्ट करवा सकता है और तमाम सियासी जमातों को आज़ादाना लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में मावून किरदार अदा कर सकता है या फिर नहीं? इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसके ऊपर भी जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आरओज़ की तैनाती में जो ब्यूरोक्रेसी से अफसरान मुंतखब किए गए थे, उस फैसले को जिस तरह होल्ड किया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुपरसीड करके उस फैसले को ख़त्म करते हुए दोबारा से इलेक्शन कमीशन को अपने मामलात बहाल करने की बात की थी, तो लगता ही है कि इस पूरे माहौल में सारा का सारा नज़ला और नेज़े के निशाने के ऊपर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तमाम आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम की शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर कानूनदान हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, इरफान कादिर साहब। इरफान साहब सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सियासी मामलात तो यकीनन चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक प्रेशर बिल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक तो अदम एतमाद भी है, फिर शफाफ इंतखाबात करवाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। सर, क्या कहेंगे, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बेहतर नज़र आ रहा है और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ऊपर किस हद तक बड़ी जिम्मेदारी आपको इस वक्त महसूस हो रही है? मुझे ये समझ अभी तक नहीं आई कि किन बुनियादों पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी गैर जानिबदारी जो है वो मशकूक है या कि वो गैर जानिबदार नहीं है। क्योंकि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये तो इनकी तो नॉमिनेशन इमरान खान साहब ने की थी और वो चाहते थे कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो लिहाजा अगर उनकी मर्ज़ी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए जो कि सब उस पर एग्री कर गए, तो आज इस तरह का एतराज़ उठाना, क्योंकि एसेंशली तो इस वक्त उन पे जो सवालात उठाए जा रहे हैं या उनको सवालिया निशान बनाया जा रहा है वो पीटीआई का जो बयानिया है उसके तहत बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसको मैं समझता हूँ कि ये सारे हक़ाइक़ देखने चाहिए और इलेक्शन कमीशन तरह से मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, ख़ास तौर पर जबकि उन्होंने इलेक्शन की डेट भी दे दी है, इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया है। तो किन वजूहात की बिना पर कहा गया कि वो उन्होंने ऐसा किया है जिससे कि लगता है कि ये सारा कुछ जानिबदार है? अगर आप वो मुझे बताएं तो गालिबन मैं बेहतर तरीके से उस पर रोशनी डाल सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएगा कि उन्होंने खैर रिजर्वेशन तो की है, उन्होंने कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, फिर ये कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह खास एक पार्टी को टारगेट कर रहा है उस हवाले से भी रिजर्वेशन है। सर, एक मौके पे आपने कुछ वक्त पहले खुद ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो इसकी भी थोड़ी सी वजाहत अगर आप कर सकें कि किस हद तक इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर जो ये बात उठाई जा रही है, क्या वाकई ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? इसकी डोमेन क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकें। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन कराने का एक ही आईनी इदारा है और वो इदारा इलेक्शन कमीशन है।
اور اس پہ اس کو ٹوٹل انڈیپینڈنس ہے اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کہ پہلے ماضی کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی کوشش کی اپنی مرضی سے ڈیٹ دینے کی, پھر انہوں نے گورنرز کو کہا, پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ وہ ڈیٹ دیں گے, لیکن ڈیٹ وہی تھی جو الیکشن کمیشن نے دی. اور پھر سپریم کورٹ کو بھی یہ بات ماننی پڑی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہے اور انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے اور انہوں نے تمام حقائق کو سامنے رکھنا ہے تاکہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکیں. تو آئینی اعتبار سے الیکشن کمیشن بالکل خود مختار ادارہ ہے الیکشنز کرانے میں. اب جہاں تک ان پہ کچھ الزام لگ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا پارٹیز کو سارا, تو وہ میں جب تک اسپیسیفک انسٹنسز میرے سامنے نہ آئیں تو میں ویگ ایلیگیشنز پہ کیسے کہہ دوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہم اس کو مورد الزام ٹھہرائیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا عرفان قادر صاحب, سر کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ڈیسیجن آیا تھا جس میں اسٹے دیا گیا تھا الیکشن کمیشن پہ. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم پہلے ڈیٹیل میں اگر بات کر لیں تو سر وہاں پر جب آروز کے لیے تعیناتیوں کی بات کی گئی تھی تو بیوروکریسی سے لوگوں کو لیا جانا تھا, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا. پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, کرٹیسزم بھی ہوا کہ جی رات گئے سپریم کورٹ کھول کے یہ ڈیسائیڈ ہوا اور بڑے ارجنسی میں کیا گیا. لیکن آپ خود کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک سٹیج کے اوپر کورٹس نے ہی تو کہا تھا کہ ہم اپنے ججز نہیں دے سکتے, تو اگر بیوروکریسی سے لوگ لیے گئے تو کیا اس طرح لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کانفلکٹ پیدا کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں میری ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ الیکشن کرانا اور انڈیپینڈنٹ اور فری اور فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور اگر کسی کو شکایت ہے الیکشن کمیشن کے کسی بھی ممبر سے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے رستے میں حائل ہو رہا ہے تو اس کا ایک ہی ایونیو ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ممبران الیکشن کمیشن کے یا چیف الیکشن کمشنر اگر ایویڈنس آپ کے پاس ہے کہ وہ مکسڈ اپ ہیں کسی دوسری سیاسی پارٹی سے یا وہ کسی سیاسی پارٹی کا نقصان کرانا چاہتے ہیں تو قانون میں اور آئین میں اس کو مس کانڈکٹ کہتے ہیں. اور مس کانڈکٹ کا جو فورم ہے وہ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جس کے تحت کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ الیکشنز کس طرح کرانا ہے, یہ جو ریٹرننگ آفیسرز کیسے اپوائنٹ ہوں گے, یہ تمام اپوائنٹمنٹس الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. اور ہائی کورٹ جو ہے اس کا ایک جج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ ایک مس پرسیپشن ہے بہت بڑا پاکستان میں, وکلاء میں بھی, بار کاؤنسلز میں بھی اور کچھ لوگوں میں بھی, کہ ایز ایف عدالتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پہ حاوی آ گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کو ریگولیٹ کریں گی ان دی میٹر آف الیکشنز. اگر الیکشن کمیشن کے جو ممبران یا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ الیکشنز میں غیر جانبداری نہیں رکھ سکتے اور جانبداری سے کام لیتے ہیں تو میں پھر کہوں گا کہ وہ مس کانڈکٹ ہوگا. اور مس کانڈکٹ کے لیے ایک ہی فورم ہے اور وہ فورم جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. اگر کسی کے پاس بھی پی ٹی آئی کے پاس بھی اگر ٹھوس شواہد موجود ہیں جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران یا چیف الیکشن کمشنر جانبدار ہیں یا وہ اپنی غیر جانبداری نہیں رکھ سکے تو یہ سارے فیکٹس اکٹھے کر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے لے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. وگرنہ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا قطعاً کوئی کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کریں. ٹھیک, بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا جسٹیفائڈ ہے سر. اچھا اب سر ایک اور حوالے سے بھی سوال کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ویسے تو توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی ان کا چل رہا ہے, لیکن اگر میں ان کے ایک اور لیگل ایسپیکٹ پہ بات کروں, سائفر کیس کا ٹرائل سے 30 دن کا ایک وقت ٹائم فریم رکھا گیا ہے, پھر اس میں بڑے سپیڈی ٹرائل کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی 30 دن میں یہ پورا جو ٹرائل ہے یہ مکمل ہو سکے گا؟ اس پہ اعتراضات تو ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ٹائم فریم میں رہتے ہوئے اس کیس کو کسی اینڈ پر لے جا سکے گی کورٹ؟ میں نے پاکستان میں یہ جو 30 دن ہے یا 30 دن کے جو اور جو ملٹیپلز ہیں, جس طرح کے 30 ہے, 60 ہے, 90 ہے, تو جہاں بھی 90 دن کا کیا گیا پاکستان میں الیکشنز ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 90 دن جو ہے وہ 9 سال سے بھی بڑھ گئے تھے, کوئی 10 یعنی تقریباً 8 سال میں تبدیل ہو چکے تھے. تو اسی طرح سے یہ جو اب 30 دن ہے یہ نیب کے قانون میں بھی لکھا ہوا تھا پہلے کہ ریفرنسز جو ہیں وہ 30 دن میں احتساب عدالت فیصلہ کرے گی, لیکن آن ایوریج سال سے 1.25 سال وہاں بھی لگ جاتا تھا. اب یہاں اگر کہا گیا کہ 30 دن میں
تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ در حقیقت اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں بڑی سیاسی پرسنالٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، میں نے جنرلی 30 دن میں فیصلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اگر اب فیصلہ ہو جائے تو بڑی بات ہے، اس سے زیادہ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے شخصیات کا حوالہ دیا. میاں نواز شریف صاحب کے بھی دو بڑے ریفرنسز تھے، ایون فیلڈ اور العزیزیہ. پہلے تو یہ کہ جب ان کیسز کی سماعت ہوئی، یہ ریفرنسز ختم ہوئے، تو اس دوران ریمارکس بھی ایسے ملے کہ جو 10 والیومز تھے اس میں پھر کیا تھا، خود واجد ضیاء صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا، لیکن پھر سزائیں بھی انہی کیسز میں ہوئی. تو آپ کے خیال میں یہ ریفرنسز تو ختم ہو گئے، لیکن ایک تو یہ کہ وہ جو اس وقت کی انویسٹیگیشن تھی پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے جب یہ ریفرنسز آج ختم ہو گئے؟ اور دوسرا ضمنی سوال سر اس میں کہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کنٹیسٹ کر سکیں گے الیکشن یا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ کلیئرٹی آ جائے گی ان کیسز کے ختم ہونے کے بعد؟ واجد ضیاء کی جو جے آئی ٹی تھی وہ غیر آئینی تھی اور غیر قانونی تھی. سپریم کورٹ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جے آئی ٹی بناتی. اور جب یہ فیصلہ آیا تھا پاناما کا، اسی دن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ بالکل غلط طریقے سے بنائی گئی ہے، یہ خلاف قانون ہے. اور اس کے بعد میں تواتر سے یہ کہتا آیا کہ یہ معاملے جو ہیں ایونچولی اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی گئے تو میاں نواز شریف ایکوٹ ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات جو ہے بالکل درست ثابت ہوئی ہے، اور یہ میں پوری عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت ایکسٹرا آرڈینریلی کمپٹنس رکھتا ہوں قانونی معاملات میں، لیکن قانونی معاملات کو سمجھتا ضرور ہوں. اور میری جو بھی تجربہ تھا، سمجھ تھی، جو فیکٹس میں نے دیکھے، جو قانون میں نے دیکھا، تو میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ سارے سپریم کورٹ کا پاناما کا فیصلہ جو ہے غلط ہے. کیونکہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائی جاتی ہیں وہ اسٹیچوٹس کے نیچے، قوانین کے نیچے بنائی جاتی ہیں. سپریم کورٹ ایک ایڈجوڈیکیٹری اتھارٹی ہے، وہ جوڈیشل پاور تو ایکسرسائز کر سکتی ہے، لیکن وہ انویسٹیگیشن خود نہیں کر سکتی، کروا بھی نہیں سکتی، ریگولیٹ بھی نہیں کر سکتی، انویسٹیگیشن کو سپروائز بھی نہیں کر سکتی، اور جے آئی ٹی بھی نہیں بنا سکتی. تو لہٰذا یہ تو ساری بنیاد ہی غلط تھی. اور یہ سارا معاملہ جو تھا اس پہ نہ فیکچولی یہ صحیح تھا نہ لیگلی یہ صحیح تھا. تو لہٰذا یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور میاں صاحب ان کیسز سے کوئٹ ہو گئے. اب دوسری بات جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی ان کی جو تاحیات نااہلی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، تو وہ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل ابھی تو وہ قائم ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے. لیکن وہ بھی جب فیصلہ آیا تھا تو میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ وہ بالکل غیر آئینی فیصلہ ہے، کیونکہ آئین میں تاحیات نااہلی کا لکھا ہی نہیں ہوا. تو جب آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کریں یا کسی کو آپ سزا دے دیں یا کسی پہ کوئی پینلٹی امپوز کریں، تو اسپیسیفکلی یا لاء میں یا آئین میں اس کا اسپیسیفک پروویژن ہونا چاہیے. عدالتیں اپنے پاس سے یہ نہیں کوائن کر سکتی اس طرح کی چیز کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ کر دیں، ڈکلیئر کر دیں کہ وہ تاحیات نااہل ہے. لہٰذا وہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جہاں پہ کہ تاحیات نااہل کہا گیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ کہ کسی کو بھی زیادہ کان دھرنے کی ضرورت، یعنی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب رہی بات کہ ایک قانون بھی آ گیا ہے جس میں یہ وضاحت آ گئی ہے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ 5 سال کی میکسیمم آئین میں پرووائڈ کی گئی ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ 5 سال سے زیادہ کی نااہلی ہو بھی نہیں سکتی. اور وہ جو قانون ہے رائج الوقت قانون ہے، اور اس قانون کو گو کہ عدالتیں اس صورت میں اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں، غیر قانونی ڈکلیئر کر سکتی ہیں اگر وہ آئین کی کسی شق سے متصادم ہو. لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے 5 سال والا، یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی، یہ آئین کی کسی شق سے متصادم نہیں ہے، اور اس کو ڈکلیئر بھی ابھی تک نہیں کیا گیا کہ وہ کسی شق سے متصادم ہے. لہٰذا وہ رائج الوقت قانون ہے، تو اس کے تحت بھی میاں صاحب اب نااہل نہیں ہیں. اور ایک آخری بات کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو عدالتوں نے ڈائریکٹلی خود نااہل کیا، وہ 5 سال کی جو نااہلیاں تھیں وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹرانگ الیکشن کمیشن اگر ہو تو وہ ان کو بھی اگنور کر سکتے. نہیں عرفان قادری صاحب، اگر تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب ہیں یا اس قسم کی دیگر شخصیات ہیں جو الگ الگ کیسز میں جن کی نااہلیاں ہوئیں،
تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اگر ان کے کیس میں وہ چیز کلیئر ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا یا ان کو بھی اس کے لیے کورٹس وغیرہ سے رجوع کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ جو قانون ہے یہ تو سب کے لیے ہے نا جی، جس میں کہ یہ وضاحت آ گئی ہے اور آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل نہیں ہے، وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور جن کو لوگوں کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا، وہ تمام الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف، جہانگیر ترین یا وہ تمام اشخاص جن کو کہ تاحیات نااہلی کی گئی تھی وہ تمام اب الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان پہ اب کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا لاسٹ کوئسچن اشفاق قادری صاحب کہ سر یہ اب نیب، اگر آپ نے پچھلے کچھ ہفتوں میں ریمارکس سنے ہو عدالتوں کے، تو نیب کے حوالے سے بڑے تحفظات رہے ہیں ان کی پرفارمنس پر، پھر ان کی پریپریشن پر، لیکن جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے سابقہ حکومتوں کے دور میں بھی، اب بھی اطلاعات یہ ہے سر کہ وہ پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کے اور دیگر کے خلاف ایک توشہ خانہ ریفرنس بھی بنا رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ اب نیب کے حوالے سے صحیح معنوں میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، یا تو اس کو امپاور کریں، یا پھر کیونکہ ایک موقع پہ نیب چیئرمین ابھی کچھ دنوں پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ نیب بہت سلولی کام کر رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے یا پھر اس کو بند کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو آپ نیب کو اس لیے مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں کہ العزیزیہ کیس اور ایون فیلڈ کیس کہ یہ ایک تاثر قائم کیا گیا ہے کہ یہ ان کیسز میں نیب کی کارکردگی اچھی نہیں تھی اور عدالتوں نے بھی ریمارکس دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان ریمارکس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسز نیب نے نہیں بنائے تھے، یہ سپریم کورٹ نے بنائے تھے، اور سپریم کورٹ نے خود ہی احکامات جاری کر دیے اور چیئرمین نیب کو کہہ دیا کہ آپ اس میں ریفرنس فائل کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر میں خود چیئرمین نیب ہوتا تو میں کبھی ریفرنس فائل نہ کرتا اور انکار کر دیتا، لیکن تمام جو چیئرمین نیب ہیں وہ چونکہ بیوروکریسی سے کئی دفعہ آتے ہیں، کئی دفعہ فوج پاکستان سے آتے ہیں، ان کو لیگل کانسیپٹس کی چونکہ کلیئرٹی نہیں ہوتی تو وہ عدالتوں کے غلط آرڈرز جو ہیں وہ مان لیتے ہیں، تو اس لیے یہ جو جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن تھی یہ بھی نیب نے نہیں کی تھی، یہ جے آئی ٹی نے کی تھی، تو لہٰذا نیب کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ان پناما میٹرز کے بارے میں کہ یہ کیسز جو ایکویٹل میں اینڈ ہوئے ہیں تو یہ نیب کی کمزوری تھی۔ یہ عدالتوں نے زبردستی نیب سے یہ کیس جو تھے احتساب عدالت میں ڈال دیے تھے، دائر کروا دیے تھے، اور یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے کہ نیب تو بہت چھوٹی چیز ہے، پوری پاکستان کی حکومت گرا دی، وزیر اعظم کو اللیگل آرڈرز کر کے ملک سے نکال دیا، ان کو ملک سے بھی جانا پڑا، ان کو اپنی کرسی سے بھی جانا پڑا، اور جب وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں تو پوری آپ کی کابینہ جو ہے، حکومت جو ہے وہ گرا دی جاتی ہے۔ تو جن عدالتوں نے حکومت گرا دی تھی وہاں نیب کی کیا حیثیت تھی، تو نیب کو آپ مورد الزام اسی طرح سے نہیں ٹھہرا سکتے جیسے کہ میاں نواز شریف کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ان کے خلاف بھی یہ سارے جو کارروائی تھی سپریم کورٹ کی غلط تھی۔ اب بات رہی نیب کے ریفارمز کی، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نیب میں ہمیں چاہیے کہ جو احتساب کا قانون ہے وہ پارلیمنٹری کنسنسس کے ساتھ معرض وجود میں آئے، کیونکہ نیب کا قانون جس وقت معرض وجود میں آیا تھا تو اس وقت جنرل مشرف جو تھے وہ ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایبریشن کے ذریعے اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے پاکستان کے، اور انہوں نے قانون بنایا تھا۔ میں نہیں کہوں گا کہ وہ قانون کو برا قانون تھا، اس میں بہت اچھی چیزیں بھی تھیں، اس سے بہت سارے آپ کے جو ایشوز ہیں، آپ نے بینکس کے جو لوگ پیسے لے کے بھاگے تھے بینکس کو ریہیبلیٹیٹ کیا، جو اسٹیٹ منیز لے کے لوگ بھاگ گئے تھے، جو یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کی ادائیگی تھی، بلینز آف روپیز ریکور ہوئے، اچھی چیزیں بھی ہوئیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے جو پارلیمنٹری کنسنسس کے ساتھ بنایا جائے، تاکہ پھر یہ قانون سب کو اپلائی کرے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کا تو عدلیہ کی طرح خود احتسابی ہو یا فوج کی طرح خود احتسابی ہو، اور کچھ جو ادارے ہیں ان کا احتساب کوئی اور کرے، تو پھر سب کے لیے ایک یکساں قانون ہو، اور اس کے لیے پارلیمنٹری کنسنسس جو ہے آنے والی پارلیمنٹ میں ان کو چاہیے کہ وہ کریں، اور اس میں ڈیفینیٹلی کچھ گنجائش ریفارمز کی ہے، وہ ریفارمز لانے چاہیے، اور وہ ریفارمز یہی ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کرپشن میٹرز میں، اور زیرو ٹالرنس کے ساتھ
لا جو ہے سب پہ لاگو ہونا چاہیے, کوئی ہولی کاؤز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. بڑا مفصل تبصرہ بھی اور تجزیہ بھی ان قانونی ایشوز کے حوالے سے عرفان قادر صاحب نے, سینئر قانون دان بھی ہیں, اٹارنی جنرل بھی ہیں. یقیناً اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو قوانین موجود ہیں احتساب کے نام کے اوپر کس حد تک ان میں بہتری کی گنجائش ہے. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد نیب کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اور دیگر جو ان کے رفقا ہیں ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی تیاری ہے, لیکن خود نیب کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور دوسرا, الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے مختلف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں پاکستان بار کونسل کی طرف سے آج اتنا بڑا تحفظات کا اظہار جو کیا گیا, ریزرویشنز جو سامنے رکھی گئی چیف الیکشن کمشنر کے بعد, اس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی, چاہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات اور الیکشن کمیشن کی ریزرویشنز ہوں, یا پھر اگر ہم بات کریں کہ جو دیگر کیسز اس وقت الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے, خاص طور پر انٹرا پارٹی کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کی صورت میں, تو اس پر بھی فیصلے تو محفوظ ہو رہے, لیکن سنانے سے پہلے شاید ماحول ایسا بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ سکتی ہیں. لیکن ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس حد تک گراؤنڈ اویلیبل ہو سکتا ہے, کیا واقعی وہ سپیس پاکستان تحریک انصاف کو بھی مل سکتا ہے یا پھر نہیں. اور ایسے وقت میں اگر پاکستان بار کونسل جیسا نامی گرامی جو ادارہ ہے وہ اگر الیکشن کمشنر کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتا ہے, تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا بہت ہی ضروری ہو جائے گا. انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. ہمایوں صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر, پہلے تو یہ فرمائے گا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشن کمشنر کے حوالے سے تحفظات کافی عرصے سے سننے میں آ رہے تھے. اب پاکستان بار کونسل جیسے انسٹیٹیوشن نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ منصفانہ انتخابات اس الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر سے پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم پچھلے کم از کم 2.5 سالوں سے 3 سالوں سے ہم یہی رونا پیٹ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے, بیکاز آف دی الیکشن کمشنر, آبویسلی الیکشن کمیشن ایز این ادارہ تو امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو لوگ جس لحاظ سے بیہیو کرتے ہیں ان کے فیصلے بتاتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہے یا نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب ہم فورن فنڈنگ کیس کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف پی ٹی آئی کے اوپر زور لگاتے ہیں, آپ کسی اور سے کچھ نہیں پوچھ رہے کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے, کس طرح گئے, کن چینل سے گئے. ان کے آپ کے پاس کیسز پڑے ہوئے ہیں, 4 سال سے پڑے, آپ ان کو نہیں سن رہے, پی ٹی آئی کے سن رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب الیکشنز کی باری آتی ہے تو آپ ان سے نہیں سوال کرتے کہ یار آپ کے ووٹر کہاں ہیں, آپ کے بلا مقابلہ کیوں ہو رہے ہیں, آپ کے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ پی ٹی آئی سے ضرور سوال پوچھ رہے ہیں, کبھی ایک چیز پوچھتے, کبھی ان کا یہ کام نہیں بنتا. پھر جب توشہ خانہ کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں سے کہ جنہوں نے گاڑیاں نکالنی ہیں, جو نکالنا ہی نہیں چاہیے, اس پہ آپ سوال نہیں پوچھ رہے, لیکن آپ پی ٹی آئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے توشہ خانہ میں یہ کیا کیا. اچھا, وہ بھی اس پہ ٹائم بار ہے, جو 180 دن تھا اس کی بجائے آپ 2.5 سال بعد اس کو اٹھا رہے ہیں, اور اس کو پھر جس سپیڈ سے کروا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ آپ بائسڈ, آپ کی سوچ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بظاہر لگ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اب یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے, انہوں نے اگر یہ جینون ہوتے اور یہ سمجھتے, جینونلی سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن کرایا وہ صحیح نہیں کرایا, مان لیتے ہیں صحیح نہیں کرایا. جب آپ نے اگست کے اینڈ میں اس کا فیصلہ سنانا تھا تو آپ نے 2.5 ماہ تک اس کو کیوں سیو رکھا, اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ 2.5 ماہ, اور پھر اس کے بعد آ کے آپ کے کہتے کہ آپ 20 دن کے اندر کر کے دے دو. دیکھیں, جب آپ اس قسم کی چیز کرتے ہیں تو آبویسلی جلدی میں جب انسان کام کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں, مطلب اس میں ان کو سٹیپ کو فاسٹ فارورڈ کرنا پڑتا ہے نا, پھر آپ اس کے اوپر دوسرے کر لیتے ہو. اچھا, پھر آپ ان لوگوں کی بات سن رہے ہو کہ جتنے بھی اس کے اوپر وہ کمپلین کر رہے ہیں, ان میں سے ایک شخص کے پاس بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایز آف ٹوڈے جو ہمارا ایک پورٹل ہے جس میں جتنے بھی ممبران ہیں ان کے شناختی کارڈ اور سارے, تو جن لوگوں نے کیا آپ ان کا پتہ کر لیں کہ یہ ممبر ہے بھی کہ نہیں ہے. اب وہ کوئی بندہ بھی جا سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کل کو جا کے پیپلز پارٹی میں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ان کا ممبر تھا, تو اب بلاول بھٹو کو آپ نے کیوں بنا دیا چیئرمین, مجھے ہونا چاہیے, ان کا کیا ہے. یا پھر کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے جو پیپلز جو پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی میں گیا ہے.
اس قسم کی چیزیں آپ نے ایک دفعہ چھوڑ دیا. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن دیکھیں کچھ تھوڑی سی لیگیلٹیز بھی ہیں، اگر اس کے اوپر بھی آپ اپنا کامنٹ کر دیں. دیکھیں الیکشن کمیشن اٹ سیلف اگر اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے یا اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ایک تو توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی فرد جرم ان کے اوپر عائد ہونی تھی، لیکن اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ابھی انڈر پروسیس ہے. پھر سر اس کے علاوہ انٹر پارٹی الیکشن جس طرح آپ نے کہا اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک دم سے ہی یہ بلاسٹ ہوگا اور پھر تمام کے تمام کیسز میں جو کہ الیکشن کمیشن سے لنکڈ ہیں اس میں پھر سابقہ پی ٹی آئی چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے اس وقت سٹیک پر لگ چکی ہے ان تمام کیسز کی وجہ سے جو کہ اس وقت الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں؟ دیکھیں مجھے اس طرح لگتا ہے، آپ اس میں دیکھیں ایک ہوتا ہے ادارے کی توہین، ایک ہوتا ہے کہ فرض کرے اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی فلانا بندہ یہ، لیکن ایک بندہ ہے وہ یا ایک ادارہ ہے وہ ایسے فیصلے کر رہا ہے کہ بھئی فار ایگزامپل آپ کے پاس موبائل ہے، میں آپ کے موبائل کو کوئی بالکل نہ کہوں کہ جی آپ خیالے رکھتے رہیں، اور میرے موبائل پہ یہاں پہ آ کے وہ لوگ شور کرنا شروع کر دیں کہ ڈاکٹر ہمایوں آپ نے موبائل کیوں رکھا ہوا ہے، تو میں آپ کی طرف دیکھوں گا کہ یار کیا کہہ رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو، باقیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو. تو یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر اگر آپ اس کو ایز اے توہین سمجھتے ہیں تو آپ اس قسم کے فیصلے نہ کریں. لیکن اگر آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو ہم کم از کم ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی آپ کے فیصلے جو ہیں ان کے دو آپ کیا کہہ سکتے ہیں معیار ہیں، کسی اور کے لیے ایک معیار اور میرے لیے دوسرا معیار. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اور مؤدبانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں یا آپ کم از کم اس پہ وہ کر کے دیکھ لیں. اب رہی بات یہ کہ کیا اچھا ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان ان کو یہ ہٹائے. کیوں؟ یہ اگر عمران خان فیلڈ میں ہوا تو کوئی نہیں جیت سکتا الیکشن، تو انہوں نے ان کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ بھی یہاں پہ بھی یہ غلط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب دوسری چیز کیا رہ جاتی ہے کہ چلو عمران خان اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں جیسے پشین میں، جیسے کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے زوب میں اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے کہ یہاں تک کہ وہاں کی انتظامیہ اتنے نیچے گر گئی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ جو بیوروکریسی کے اوپر بلیو نہیں کر رہے کہ انہوں نے، آپ سوچئے کہ انہوں نے اس گراؤنڈ میں پانی پھینک دیا، پانی چھوڑ دیا کہ ہم وہاں پہ اپنا کنونشن ہی نہ کر سکے. اس کے باوجود بھی اس قسم کی لو لیول کی تو خیر پولیٹکس اور اسٹریٹجیز بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں. سر بلاول صاحب نے آج ایک امپورٹنٹ نہیں، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سے میں مان لوں گا کہ میاں نواز شریف وغیرہ چھوٹے چلیں آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ذکر کر دیا ہے، تو آج ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے الیکشن کے اوپر. تحفظات تو رہی، میں ذرا وہ گفتگو آپ کو سناؤں پھر اس سے متعلق آپ سے سوال کرتی ہوں. الیکشن وہ کنڈکٹ ہوں اور ان کا کام صرف یہ ہے. سر آپ کو لگتا کیا ہے کہ ہمایوں صاحب کیا صرف نگراں حکومت اسی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو آپ جس طرح ابھی خود حوالہ دے رہے تھے کہ نگراں حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے ان بائسڈ پوزیشن ہے اس وقت نگراں حکومت کی؟ اگر نگران حکومت ان بائسڈ ہوتی تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ پنجاب میں 2000 کے قریب جو 3 MPO کے تحت پی ٹی آئی والوں کو پکڑ کے اندر کیا جا رہا ہے، یہ تو نگران حکومت کے ٹائم پہ یہ نا، یہ تو مارچ کے بعد سے ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا کے پی میں 700 لوگوں کے اوپر 3 MPOs کے لحاظ سے وہ کیا ہوا ہے، تو یہ نگران حکومت ہی کر رہی ہے نا. اچھا نمبر 2 آپ یہ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے یہ کدھر نہیں جا رہے، یہ کن لوگوں سے کیا ڈیلیں نہیں کرے، کیا ڈسکشن نہیں کرے. وہ آلریڈی یہ اپنے اس سے جو دائرہ اختیار ہے اس سے باہر نکلے ہوئے ہیں. لیکن آج کل کون کس کو پوچھتا ہے پاکستان میں؟ اکارڈنگ ٹو اگر یہ واقعی کر رہے ہوتے اور اپنی ایمانداری سے کرتے تو جب الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہہ دیتے کہ جی 7 نومبر کے بعد ایک دن بھی نہیں مانیں گے، آپ 7 نومبر کا ڈیٹ دے دیں، اور 7 نومبر کا ڈیٹ دے دیتے. اگر وہ نہیں کر رہے ہوتے تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا پریزیڈنٹ کو کہہ دیتے کہ جی آپ ڈیٹ دے دو. پریزیڈنٹ صاحب نے آلریڈی 8 اور میرے خیال میں 8 نومبر کا یا کس کا ڈیٹ دیا ہوا تھا، لیکن اس لحاظ سے ان لوگوں نے نہیں مانا. تو یہ کہہ دینا بڑا سمپل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا عوام اتنی بیوقوف ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں؟ لیکن ہمایوں صاحب صرف ایک کویسچن اور دیکھیں سولنگی صاحب ان کے منسٹر سولنگی صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کے لحاظ سے سولنگی صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، ان کے جو بھگٹی صاحب تھے انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، یہ باتیں ان کو مطلب چلیے بھگٹی صاحب تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے نا. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ جہاں مرضی جانا چاہیں. ایک اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 224(1)(b) کے تحت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو ان کی کیبنٹ ہوتی ہے اور منسٹر
جو پرائم وہ منسٹر نہیں ہوتا ہے اور جاتے چیف سر، لیکن منسٹر. آپ چلے جائیں نا پھر کورٹ ان کے خلاف، وہ تو چلے گئے، ان کو تو پرواہ نہیں ہے، وہ تو الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے. مفتی صاحب میرے خیال میں لوگوں کو جانا چاہیے، جن لوگوں کا تحفظ، ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا وہ جہاں میں مرضی جائیں، ایک کوشچن لیکن وہ ہے غلط، وہ ٹھیک ہے، کنٹیسٹ کر نہیں سکتے یہ الیکشنز. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جب تک اس حوالے سے کوئی جائے گا نہیں، کورٹس میں عدلیہ کو رجوع نہیں کریں گے، تب تک یہ سب نہیں ہو سکتا. اچھا ایک سوال اور سر، کہ احا چیمہ صاحب کو مشیر کے عہدے پہ جو تعینات تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. اب یہ بھی ایک ایڈوکیٹ کاکا خیل صاحب تھے جو کہ درخواست اپنی لے کے گئے تھے. اب اتنے مہینوں سے نگراں سیٹ اپ کی حکومت تھی، کسی نے توقیر شاہ صاحب کے اوپر، فواد حسن فواد صاحب کے اوپر یا پھر چیمہ صاحب کے اوپر سوال نہیں اٹھایا. ایک وکیل صاحب گئے، انہوں نے درخواست دائر کی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایکشن لے لیا. میرا سوال اب یہ ہے کہ یہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، آخر یہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکی کہ جی آپ جن لوگوں کی افیلیشن سابقہ حکومتوں میں رہی ہیں ان کو آپ نگراں سیٹ اپ میں آخر اختیارات کیوں دے رہے ہیں، عہدے کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میرے لحاظ سے یہ جو پورا سیٹ اپ تھا جو پی ڈی ایم کا تھا، یہ غیر آئینی تھا. میرے آپ نے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا سب کچھ ہی غلط تھا. ٹھیک ہے. اچھا جس طریقے سے ان لوگوں نے، آپ سوچیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن تو تھی نہیں، وہ لوگ مجھے نہیں پتا کہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے کیوں تھے. وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ لینے کے لیے شروع سے تھے، تو وہ کس لحاظ سے اپوزیشن میں ہو سکتے تھے. تو اچھا پھر پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر اور پی ایم ایل این کے اپوزیشن لیڈر نے مل کے پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر اور پی ایم ایل این کے اس وقت جو ہے کیئر ٹیکر اور اس کے ساتھ یہ باقی سارے لوگوں کو وہ کر دیا. تو یہ کس قسم کے وہ سارے تھے؟ یہ تو بیسیکلی وہی ہے نا، ہم کہتے ہیں نورا کشتی، اور نورا کس سے ہوتا ہے؟ نون سے ہوتا ہے. نون کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ان لوگوں نے کرنی تھی، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ اپنی نااہلی ختم کر سکتے ہیں لیکن اپنی نالائکی تو نہیں ختم کر سکتے نا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینیٹر حمایوں مومن صاحب موجود تھے. یقیناً پاکستان انصاف کے کیسز الیکشن کمیشن میں بھی زیر سماعت ہیں، اعلیٰ عدالتیں اپنی جگہ، لیکن اب تحفظات اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو فیصلے آئیں گے یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین کا مستقبل بھی اور پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ بھی ابھی بڑا ان کلیئر نظر آتا ہے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد اس کے اوپر ہم صحافتی تجزیہ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں الیکشن کے حوالے سے مختلف کنٹروورسیز گردش کر رہی ہیں، وہیں یہ بھی سامنے رکھنا اور ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس الیکشن کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 58 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اگر واقعی اتنے اخراجات آتے ہیں، اور اس 58 ارب روپے میں سے تقریباً 17 ارب روپے وہ ہیں جو کہ صرف سیکیورٹی کے نام کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. امیدواروں کی طرف سے جو اخراجات ہوں گے وہ بالکل الگ ہیں، وہ تقریباً 5 کھرب روپے بتائے جاتے ہیں. اگر یہ تمام سچویشن ایسی ہی ہوتی ہے اور یہ تمام اخراجات اسی بنیاد کے اوپر اور اسی طریقے سے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انتخابات تو صحیح پیمانے پر نہیں ہوئے تھے، اس میں کنٹروورسیز پیدا ہوئی، ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو پھر الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہوگا؟ نگراں حکومت جس نے یہ الیکشن کروائے وہ کہاں پر کھڑی ہوگی، اور ان کے نتائج کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ کچھ دیگر اس سے جڑی جو خبریں ہیں اس پر بات. سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے. رضا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر اس سے پہلے کہ میں دیگر خبروں کی طرف جاؤں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو خبر ایک شیئر کی گئی آج، اس میں 58 ارب روپے کا فگر تو آیا، لیکن سر جو کنٹروورسیز الیکشن سے جڑی ہیں، پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر پاکستان بار کونسل نے آج پھر سوال اٹھا دیا کہ یہ تو الیکشن کمشنر ہی بائزڈ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے الیکشن منصفانہ نہیں ہو سکتے. تو پھر سر نتائج کون تسلیم کرے گا، اور یہ جو پیسہ خرچ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے بات یہ کہ جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے، وہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں ہر سال، ہر الیکشن میں ان میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب یہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب جو ہونے تھے، ان کے التوا کا ایک بہانہ پیسہ بھی تھا کہ جی وہ فائنانس منسٹری نہیں دے رہی. پھر وہ چیف جسٹس نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ آپ پیسے دیں، انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک خود نہیں دے سکتا. تو وہ تو ہے، لیکن اس وقت اخراجات اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات ہی بتاؤں کہ اخراجات ایک سیکنڈری مسئلہ، ثانوی مسئلہ ہے. اصل جو مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے ایک ایسی فضا کا جس میں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ہو. ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو زیادہ نکتہ چینی کر رہی ہیں کہ بھئی اس طرح کا ماحول ہو کہ جہاں پر ایک فیئر انتخابات کا انعقاد ہو سکے. وہاں پہ یقیناً کچھ مسائل
بالکل سامنے دکھائی دے رہے ہیں. ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ افسران کی جو تعیناتی ہے اس کے اوپر بھی مسئلہ ہے. اسلام آباد کے ڈی سی پر اعتراضات اٹھے ہیں. آج احد مرزا کو الیکشن کمیشن نے فارغ کر دیا, لیکن بڑی دیر سے کیا. اگر انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو پہلے کر لیتے. اتنی بھی کیا مسئلہ تھا. اچھا, پھر اس کے علاوہ اور بھی فواد صاحب کا کیس ہے, وہ غالباً کچھ ہی دن کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. وہ بھی تاریخ رکھی ہے الیکشن کمیشن نے, اگرچہ کہ فواد صاحب جو ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ میں, شہباز شریف کی گورنمنٹ میں نہیں تھے. رومی صاحب آپ نے خود ہی ایک سوال اٹھایا, مجھے اس پہ ایک ضمنی سوال کرنے کی اجازت دیں سر. یہ جو احد چیمہ صاحب کو ہٹایا گیا, میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی یہی بات کی کہ یہ ایک کاکا خیل صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے درخواست دائر کی. یہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی, یہ کیا سوئی ہوئی تھیں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جب حکومت آ رہی ہے اس میں یہی احد چیمہ ہے, یہی توقیر شاہ صاحب ہیں, یہی فواد حسن فواد صاحب ہیں, تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا جو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام لگا رہی ہے, یہ کیوں نہیں کورٹ میں چلے گئے سر ان لوگوں کے خلاف؟ انہوں نے یہ خبر یا یہ بات کیوں ڈائجسٹ کی؟ اور اب جب بالکل الیکشن کا ٹائم آ گیا تو اب یہ اس کے اوپر ریزرویشن اٹھا رہے ہیں. دیکھیے, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وہ تو بڑی مشکل کا شکار ہے, کیونکہ وہ 17 مہینے تو خود بھی انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے. ان کے وزراء کو کتنی وزارتیں ملی آپ کے سامنے ہی ہیں. وہ ہر اس گورنمنٹ کا جو قدم تھا وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی تو ان سب نے کہا کہ جی دیکھیے ہماری حکومت نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ, اور اس لیے ان کے لیے ذرا مشکل ہو گیا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ویجیلنٹ, لیکن ان کے اوپر اتنے مسائل ان کے اپنے ہیں کہ انہوں نے کیا ویجیلنس دکھائی تھی. دیکھیے, میں یہ فواد حسن فواد جو ہیں میں ان کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کروں گا, کیونکہ وہ پچھلی گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے. وہ نواز شریف کی حکومت اور شاہد خاقان عباسی کے پرنسپل سیکرٹری بعد میں جیل گئے, اور اس کے بعد سے وہ کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے. جبکہ اس کے برعکس جو ہیں احد چیمہ صاحب, اور یہ آپ نے توقیر شاہ صاحب کی بات کی جو پرنسپل سیکرٹری ہے, تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی شہباز شریف کے بھی پرنسپل سیکرٹری تھے, اب کاکڑ صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری ہیں. تو غالباً اگرچہ کہ بیوروکریٹس میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی سیاسی نمائندے نہیں ہوتے, یہ غلط تاثر بنایا جاتا ہے. وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ ریاست کے اہلکار ہوتے ہیں. ہاں, لیکن وزراء کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی لنک یا کوئی جھکاؤ تو نہیں دکھائی دے رہا. لیکن یہ تو ایک ٹاپ کی, یہ دیکھیے نا, یہ تو اکا دکا لوگوں پہ فوکس ہے. ابھی جو کنسرن ہے ریٹرننگ آفیسرز کا, مثلا یہ کہ ڈپٹی کمشنرز کے اوپر اعتراض اٹھایا پی ٹی آئی نے, وہ لاہور ہائی کورٹ گئے, لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا, سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کر دیا. اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ الیکشن تو بالکل وقت پہ ہونے چاہیے 8 فروری کو, لیکن الیکشن کمیشن کو اگلے 2-3 روز میں ایک جائزہ لے کر اپنے تمام اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے. الیکشن شیڈیول اب اناؤنس ہو چکا ہے, ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہر صوبے میں, مرکز میں کوئی ایسے اپوائنٹمنٹ جو کہ الیکشن کی اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی شبہ ہو سکتا ہے, کوئی کمپلین کرے کہ نہ کرے. از خود الیکشن کمیشن کے پاس پاورز ہیں, وہ جانتے ہیں ان تمام لوگوں کو آپ جانتی ہیں, میں جانتا ہوں, تو وہ نہیں جانتے, وہ ان کی پوری مشینری موجود ہے, تو وہ خود کر کے دیکھیں نا. یہ اب ہم یہاں پہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ایک شفاف انتخابات کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. یہ اب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے, کوئی کہتا ہے جی کورٹ یہ چاہتی ہے, کوئی کہتا ہے جی فلاں. اصل جو ادارہ ہے آئین کے تحت, جس کے پاس اختیارات بھی ہیں, اگر وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے بالکل صحیح کرے. اگر وہ نہیں کر رہا تو ان سے پوچھا جائے آپ کیوں نہیں کر رہے. اچھا نہیں, لیکن رومی صاحب مجھے ایک سوال کی اجازت ہے. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ جو سپریم کورٹ اور آروز والا مسئلہ ہوا, اگر اس میں آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ ایک تو یہ کہ کیا ایک کورٹ دوسری کورٹ کے ساتھ دست و گریبہ نہیں ہوئی, مطلب یہ پاور کا ایک طرح سے ہم نے مسئلہ نہیں دیکھا کہ لوور کورٹ کچھ اور ڈیسائیڈ کر رہی ہے, ہائر کورٹ کچھ اور ڈیسائیڈ کر رہی ہے. پھر سر یہ کہ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر کرٹیسزم تو ہوا کہ انہوں نے رات گئے ایمرجنسی میں اس کیس کو سنا اور اس کے اوپر ڈیسیجن دیا, لیکن انہوں نے ایک طرح سے ڈی اسٹیبلٹی کے ماحول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اس پہ کیا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہوا تو پورے ملک میں شور پڑ گیا کہ جی الیکشن تو نہیں ہو رہے, ان تے اگے ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. انہوں نے راتوں رات بٹھا کر ٹھگا ٹھگ فیصلہ دے کر یہ تو ختم کی نا انسرٹنٹی. اب باقی جو چیزیں نا, یہ باقی دیکھیے, یہ باقی چیزیں ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں کہ آر او کون لگے گا, پولنگ سٹیشن کدھر ہوگا کدھر نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے. ان کی صوبائی مشینری بھی موجود ہے, مرکزی مشینری بھی موجود ہے. اصل بات تو یہ تھی کہ الیکشنز ڈیلے کون کرنا چاہ رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں ایک پورا طوفان اٹھا, 10 دن اس پہ بحث ہوتی رہی
सुहेल वराइट साहब ने कॉलम पे कॉलम लिखे कि, और उनका ये कहना था कि कुछ हलके, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, मैं खुद से नहीं को बना रहा घड़ा, कुछ हलके चाहते हैं कि इलेक्शन आगे हो जाए, कि मईशत को संभालना है। उस पर फिर रिएक्शन आया। आपने देखा कि तकरीबन हर ही सियासी स्टेक होल्डर ने कहा कि नहीं नहीं इलेक्शन होंगे वक्त पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर ठप्पा लगा दिया। उसके बाद जनाब ये पिटिशन आ गई लाहौर हाई कोर्ट की, ये शोशा खत्म हुआ। फिर तीसरा शोशा पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की गई इसी मौजू पर। अच्छा, वो शोशा भी अभी चल रहा है, और आज एक चौथा शोशा आ गया जिसका आपने जिक्र किया होगा आई एम श्योर अपने शो में ऑलरेडी, कि वो जी वुकला ने कह दिया कि जी हमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमें पसंद नहीं, इस्तीफा दे दे। वाह जी वाह, ये कहाँ की, मतलब मेरा हल्का हो, मैंने इलेक्शन लड़ना हो तो मैं प्लेटफॉर्म लड़के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वही फारिग करवा दे। देखिए मैं आपको एक वसी तनाजुर में एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त मसला ये हो गया कि गवर्नेंस के जो अहम इदारों के मसाइल हैं उनको पर्सनलाइज किया जा रहा है। मसलन ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन हैं वो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उनकी मर्जी का हो, आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो, इलेक्शन उनकी मर्जी का हो, सारे अफसरान जो है वो उनकी मर्जी क्यों, फिर इलेक्शन फेयर होगा। ये तो जब वजीर आजम कोई और भी बनता है तब भी सर ये मसले होते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये मसले हर पॉलिटिशियन के और हर वजीर आजम के रहे हैं, साबका हो या मौजूदा हो। सर आखिरी सवाल के आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, ये भी कहा जा रहा है कि वो 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। चले हम यहाँ पर 1-1 अरब डॉलर के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ अपनी डोमेन से बाहर निकल के इकोनॉमी को कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उनके दौरे से आपको लगता है कि जो परसेप्शन है अमेरिका का वो बदलेगा पाकिस्तान के हवाले से? और क्या ऐसा तो नहीं है कि वो इलेक्शन के ऊपर या इस माहौल के ऊपर एतमाद में भी लेने गए हैं अमेरिका? देखिए जी, पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान आर्मी और अमरीकी फौज के दरमियान आज से ताल्लुकात नहीं है। 1950 की दहाई से बड़े पुराने गहरे पक्के ताल्लुकात हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक दूसरे को बुरा भला भी कह दे, तो ये पक्का एक रिलेशनशिप है पाकिस्तानी रियासत का पाकिस्तान के कयाम के फौरी बाद से। एक पहली बात तो ये आप रख लीजिए, जनरल आसिम मुनीर जो गए हुए हैं वो इसी रिलेशनशिप को उसी की बिना पे गए हैं और उसी को इस्तवार करने गए हैं। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए वो एड पहले मिलती थी अमेरिका की, वो बंद हो गई हुई है, इसलिए तो मसला बना हुआ है पाकिस्तान में। ये IMF के पास जो दौड़ें लगी हुई हैं, गल्फ रियासतों के पास दौड़ें लगी हुई हैं, वो इसलिए कि वो एड बंद हो गई है। तो वहाँ अमेरिका भी कह रहे हैं कि जी एड नहीं, अब आपको तजारत करनी पड़ेगी। हाँ, ट्रेड पे बात कीजिए, हम आपके गुड्स जो पहले अमेरिका एक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है, इसका जिक्र खुद जनरल आसिम मुनीर ने भी किया, उसको एक्सपैंड होना चाहिए। और तीसरी जो अहम बात जिसका आपने इशारा किया वो ये है कि आपको पता है कि एक पूरा बड़ी भरपूर कोशिश की गई है पिछले 6-8 महीनों में अमरीकी कांग्रेस को, अमरीकी पब्लिक ओपिनियन को, उनको ये कहने की कि पाकिस्तान में ज्यादतियां हो रही हैं, इंसानी हकूक की वायलेशंस हो रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ हो भी रही हैं। हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। PTI के साथ जो उनके वर्कर्स के साथ स्पेशली मसला बना हुआ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका असर ये नहीं, और उसका कोई खातिर खा असर नहीं हुआ, बल्कि जनरल आसिम मुनीर अब एक मजबूत तर पोजीशन के साथ वापस आएंगे, क्योंकि अब उनको अमेरिका का भी वो कहेंगे जी मेरे नाल तो अमेरिका भी है। बिल्कुल ठीक। वक्त खत्म हो चुका है रज़ा रूमी साहब, से और भी बहुत से सवाल थे, किसी और निशिस्त के लिए रखती हूँ, लेकिन यकीनन दौरा अमेरिका से पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तानी हुकूक कुछ हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।